अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले प्रोग्राम में हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, आपके फ़रामीन, अक़वाल, अफ़आल और तक़रीरात ये वही हैं। कुरान मजीद से 6 दलीलें आपके सामने पेश की गई थीं। इसी मज़मून को आगे बढ़ाते हुए कि हदीस वही है, शरीयत का माख़ज़ है, मज़ीद दलाइल आपके सामने रखता हूँ। 7वीं दलील सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने जान लिया है कि तुम अपने आप की ख़यानत करते थे। अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल की, तुम्हें माफ़ किया। अब तुम अपनी बीवियों से मुबाशरत कर सकते हो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है उसको तलाश करो। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक की रातों के अंदर मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से इजाज़त दी है। यहाँ पर यह बात आ रही है कि अल्लाह ने तुमसे दरगुज़र किया है, तुम्हें माफ़ किया है, अब तुम उनसे मेल मुलाकात कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि इस आयत के आने से पहले मुसलमानों के ऊपर सख्त हुक्म था, पाबंदी थी उनके ऊपर कि रमज़ान की रातों के अंदर मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तर नहीं हो सकते। जब अल्लाह तबारक व तआला ने तख़फ़ीफ़ की तो इजाज़त दे दी कि अब तुम उनके साथ मेल मिलाप कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि इससे पहले सख्त हुक्म मौजूद था, लेकिन वो हुक्म कुरान मजीद के अंदर मौजूद नहीं है। लामहला मानना पड़ेगा कि कुरान मजीद के अलावा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आती थी। उस वही के ज़रिए आपको ये हुक्म दिया गया कि अपनी उम्मत को बता दें कि रमज़ान के महीने में रातों में मियाँ बीवी आपस में मिल नहीं सकते। 8वीं दलील सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तअलम। और अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर किताब और हिकमत नाज़िल की और तुझे वो चीज़ सिखाई जो तू नहीं जानता था। इस आयत से ये बात मालूम होती है कि किताब के अलावा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई चीज़ उतरी है और उसका नाम अल्लाह ताला ने हिकमत रखा है। फरमाया तुम्हारे ऊपर किताब उतारी है अल्लाह ने और हिकमत उतारी है। मुनकरीन हदीस यहाँ पर कहते हैं जी ये वाओ तफसीर के लिए है, यानी वो इसका तर्जुमा ये करते हैं और अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर किताब उतारी यानी हिकमत उतारी यानी तुझे सिखाया जो तू नहीं जानता था। अब ये तर्जुमा कैसा फसी व बलीग है। यानी जो भी अदब से ज़रा मस रखता है उसे समझ आ रही है कि ये तर्जुमा बिल्कुल गैर फसी है। इसी वजह से बाज़ मुनकरीन हदीस इसका ये तर्जुमा नहीं करते। लामहला यहाँ पर एक वाओ को अतफ़ के लिए मानना पड़ेगा। ये दोनों वाओ तफसीर के लिए हरगिज़ नहीं हो सकते। अगर दोनों वाओ तफसीर के लिए हों तो फिर ये तर्जमा गैर फसी हो जाता है और कुरान मजीद जो है वो तो फसाहत व बलागत के आला मेयार के ऊपर है। तो जब हम एक वाओ अतफ़ के लिए मानेंगे
تو لازماً یہ بات ماننی پڑے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف کتاب نازل نہیں ہوئی، کتاب کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز نازل کی ہے، آپ کو کوئی چیز دی ہے۔ قرآن مجید کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس مضمون کی آیتیں کئی مقامات پر آئی ہیں۔ اگر اس واؤ کو تفسیر کے لیے مان لیا جائے، چلو ایک جگہ پر تفسیر کے لیے ہو، دو جگہ پر تفسیر کے لیے ہو، لیکن یہ آیت قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ آئی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر جگہ پر یہ واؤ تفسیر کے لیے ہی ہو؟ مثلاً آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات میں پڑھتا ہوں جن کے اندر کتاب اور حکمت دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ وہ نبی جو ہم نے تمہارے اندر بھیجا ہے تمہارے اوپر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، تمہیں پاک صاف کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں پر بھی الکتاب اور الحکمہ کے درمیان واو موجود ہے، یعلمکم الکتاب والحکمہ، وہ نبی تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ نے جو تمہارے اوپر نعمت کیا اس کو یاد کرو، اور جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب و حکمت نازل کی ہے اس کو بھی یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ یہاں پر بھی کتاب اور الحکمہ درمیان میں واو آئی ہے۔ تیسرا مقام سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہاں پر بھی کتاب اور حکمہ آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت میں سے دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور جیسا کہ پیچھے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی کہ سابقہ انبیاء کے اوپر دو طرح کی وحی نازل ہوتی تھی، ایک کتابی صورت کے اندر، اور کتاب کے علاوہ بھی ان نبیوں کی طرف وحی نازل ہوئی۔ قرآن مجید سے یہ بات ثابت کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبیوں سے میں نے عہد لیا کہ جب تم کو کتاب و حکمت میں سے دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کے اوپر بھی دو طرح کی وحی نازل ہوتی تھی، اور اس کو کتاب اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ واو جو ہے یہ تفسیر کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر واو کو تفسیر کے لیے مانیں تو پھر جو دوسرے دلائل ہیں جن کے اندر نبیوں کے اوپر دو طرح کی وحی کا ثبوت ملتا ہے وہ بے معنی ہو جاتے ہیں، اور یہ تضاد لازم آتا ہے۔ چوتھی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت کا تذکرہ کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہ بھی سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی درمیان میں واو موجود ہے، تو اگر واو تفسیر کے لیے ہوتی تو ایک جگہ پر دو جگہ پر آ جاتی۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ یہ آیت آئی ہے، اور اگر ہر جگہ پر اس کو تفسیر کے لیے مان لیا جائے جیسا کہ منکرین حدیث کا دعویٰ ہے تو پھر تو قرآن مجید غیر فصیح ثابت ہوتا ہے۔ پانچویں آیت سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرے گا اور ان کو اپنی نعمتیں گنوائے گا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، کہ جب میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت سکھائی، تورات اور انجیل سکھائی۔ اب کیا روز قیامت تفسیر کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اور حاضرین کو کہ میں نے عیسیٰ کو جو ہے وہ کتاب سکھائی یعنی حکمت سکھائی۔ اگر واو کو تفسیر کے لیے مانے پھر تو یہ معنی بنتا ہے۔ وہاں پر کس کو شک پڑ سکتا ہے کتاب کے بارے میں؟ روز قیامت بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر۔
ہرگز جو ہے یہ واو تفسیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ واو عطف کے لیے ہے۔ کتاب الگ ہے، الحکمت الگ ہے، دو چیزیں ہیں یہاں۔ چھٹی آیت سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کو پاک صاف کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کتاب اور الحکمہ کے درمیان واو آیا ہے۔ 7ویں آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگمات کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی آیات اور حکمت تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کرو تم۔ اب یہاں پر بھی من آیات اللہ والحکمت واو آیا ہے درمیان میں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ان دونوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا تھا، تو جو جملے انہوں نے استعمال کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا سورۃ البقرہ کے اندر۔ آپ اس پر غور کریں، سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں کہ یہ واو تفسیر کے لیے ہرگز نہیں، بلکہ یہ عطف کے لیے ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر جو ان کے اوپر تیری آیتیں پڑھے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اب اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں دونوں باپ بیٹا، تو کیا اللہ تعالیٰ کو تفسیر کی ضرورت ہے؟ یعنی کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اور وہ یا اللہ تو ایسا نبی بھیج جو ان کو کتاب کی تعلیم دے، یعنی حکمت کی تعلیم دے؟ کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بھی تفسیر کی ضرورت ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ واو عطف کے لیے ہے، یہ واو تفسیر کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ تو جب عطف کے لیے واو ہوگا تو معطوف اور معطوف علیہ ان کا الگ ہونا، ان کا جدا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو کتاب الگ ہے، الحکمت الگ ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل کی ہیں، ایک کتاب نازل کی ہے اور ایک الحکمت نازل کی ہے، اور حکمت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جیسے قرآن مجید نازل ہوا ہے، جیسے قرآن مجید وحی ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ بھی وحی ہے۔ 9 نمبر دلیل سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ خواہش سے بات نہیں کرتا، نہیں ہے وہ مگر وحی جو اس کی طرف کی جاتی۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے ذریعے نہیں بولتے، بلکہ جب ان کے اوپر وحی آتی ہے تو پھر وہ بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنا یہ وحی کے ذریعے ہے۔ منکرین حدیث اس کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ ان ہوا الا وحی یوحا جو لفظ ہے، ہوا کا مرجع جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، بلکہ اس کا مطلب قرآن مجید ہے۔ یعنی وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن خواہش سے بات نہیں کرتا، یہ قرآن وحی کے ذریعے ہی بات کرتا ہے، یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی۔ حالانکہ آپ ان آیات کو جب پیچھے سے پڑھیں گے، اس سورت کو شروع کریں آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے قرآن مجید کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ صاحب کا تذکرہ ہے یہاں پر، اور صاحب کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کے حوالے سے ذکر ہو رہی ہے بات، لہٰذا منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ اور گرامر کے اعتبار سے یہ بات سارے مانتے ہیں کہ ہوا کا مرجع جو ہے، ضمیر کا مرجع پیچھے ہوتا ہے، اور پیچھے ان ہوا سے پیچھے جو بات ہو رہی ہے وہ نبی علیہ السلام کی ہو رہی ہے، صاحب کی ہو رہی ہے، قرآن مجید کا ذکر نہیں ہو رہا یہاں۔ مزید اس پر غور کریں کہ
قرآن مجید کے اندر لفظ نطق، یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے وما ینطق عن الہوا، اس کا ماخذ جو اس کا مادہ جو ہے نون طا اور قاف ہے، نطق۔ اس کے جو ماخذ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئے ہیں وہ 12 مرتبہ آئے ہیں، اور کسی ایک جگہ پر بھی یہ لفظ قرآن مجید کے حوالے سے استعمال نہیں ہوا۔ انسان کے بولنے کے حوالے سے یہ بیان ہوا ہے، اسی طرح جو ہے پرندوں کے بولنے کے حوالے سے اس کا تذکرہ ہوا ہے، نامہ اعمال کے بولنے کے حوالے سے اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ لا محالہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر بھی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے، قرآن مجید کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ لفظ استعمال ایک جگہ پر بھی استعمال نہیں ہوا۔ اس آیت کے اوپر، اس دلیل کے اوپر ایک اعتراض منکرین حدیث کی طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ اگر اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو پھر تو مطلب ہوا کہ آپ کی ہر بات ہی وحی ہے، اور آپ کی ہر بات کو وحی تو آپ لوگ بھی تسلیم نہیں کرتے جو حدیث کو حجت مانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی بیگمات کے ساتھ باتیں ہیں، یا جو انسانی تقاضوں کے مطابق آپ نے جو گفتگو کی ہے، تو وہی تو آپ بھی اس کو نہیں مانتے۔ تو اس کا پھر مطلب کیا ہوا؟ اس کی تفسیر کیا ہوگی پھر؟ تو بھئی اس کا مطلب اور اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، انتم عالم بامور دنیاکم انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ۔ فرمایا تم اپنے دنیاوی معاملات زیادہ جانتے ہو، میں ایک بشر ہوں، جب میں تم کو تمہارے دین کے بارے میں حکم دوں تو تم نے اس کو لینا ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا مسئلہ بیان کریں گے نا تو وہ وحی کے ذریعے ہی بیان کریں گے۔ باقی جو دنیاوی معاملات کے اندر آپ نے جو گفتگو کی ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے تم دنیاوی معاملات زیادہ جانتے ہو۔ دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں جو صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، اذا حدثتکم بشیء من امر دینکم فخذوا بہ، جب میں تم کو تمہارے دین کا معاملہ بیان کروں تو وہ تم نے لینا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثْتُكُم مِّن دُنْيَاكُمْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو جب میں تم کو تمہارے دنیاوی معاملات کے بارے میں بات کروں تو میں بھی بشر ہوں۔ معلوم ہوا کہ اس آیت کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کر دی کہ جب آپ دین کی بات کریں گے تو وہ وحی کے ذریعے ہی ہوگی، وہ ہم نے لازمی لینی ہے، اس کے اوپر لازمی ہم نے عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ نے جو گفتگو کرنی ہے رسول ہونے کی حیثیت سے وہ وحی کے ذریعے ہی آپ کریں گے۔ 10ویں دلیل، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیوں قرار دی گئی ہے؟ اسی وجہ سے کہ نبی جو ہے وہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، دین کا کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہی کرتا ہے جو کرتا ہے۔ دینی معاملات، دین کے بارے میں گفتگو بھی کرتا ہے تو اللہ کی اجازت سے ہی، عمل بھی کرتا ہے نبی تو اللہ کی اجازت سے ہی کرتا ہے، اس لیے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرار دی گئی ہے۔ 11ویں دلیل، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، اے نبی لوگوں کو بتا دو کہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی ہے، اور اس کے علاوہ میں کسی کی پیروی نہیں کرتا، نہیں میں پیروی کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اب اس مفہوم کے اندر آیتیں یہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ہیں، وہ میں ساری آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، پھر میں اپنا استدلال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی سورۃ الانعام کی ہے، سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہہ دے کہ میں پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے میرے رب کی جانب سے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبع ما یوحی الیک، تو پیروی کر اس کی جو تیری طرف وحی کی گئی ہے۔ چوتھی آیت ہے سورۃ الاحزاب کے اندر واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور تو پیروی کر جو تیری طرف وحی کی گئی ہے تیرے رب کی جانب سے۔ 5ویں آیت سورۃ الاحقاف کی
ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی گئی۔ ان آیات کے اندر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی اطاعت کرنے کا، پیروی کرنے کا حکم ہے، اور آپ کو یہی کہا گیا کہ لوگوں کو بتا دو کہ میں وحی کی ہی پیروی کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی اعمال کیے ہیں دین کے حوالے سے وہ وحی کے ذریعے ہی کیے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن مجید کے اوپر عمل کیا ہے وہ تفصیل تو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، اور آپ نے تو وحی کی پیروی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کیسے قائم کیا؟ سارے مسلمان جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پھیرتے ہیں تو نماز مکمل ہوتی ہے، اور اس کے اندر رکوع ہیں، سجود ہیں، دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو آپ کو یہ تفصیل نہیں ملے گی۔ روزے کے جو احکامات ہیں، اس کے جو تفصیلی معاملات ہیں وہ قرآن مجید کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے۔ زکوٰۃ کے تفصیلی معاملات آپ کو قرآن مجید کے اندر نہیں ملیں گے۔ حج کے تفصیلی معاملات آپ کو قرآن مجید کے اندر نہیں ملیں گے۔ یعنی یہ بنیادی چیزیں جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے، اور ان کے بارے میں مسائل بیان کیے ہیں جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں، اور مسلمانوں کے اندر آج تک یہ رائج چلے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک مسلمانوں کے اندر یہ چلے آ رہے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے وحی کی پیروی کرنی ہے، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو عمل کر کے دکھائے ہیں یا یہ جو مسئلے بتائے ہیں کیا یہ وحی کے بغیر بتائے ہیں؟ اگر وحی کے بغیر بتائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم نے وحی کی پیروی کرنی ہے۔ اور اگر آپ نے وحی کے ذریعے بتائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، جس کے اوپر آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے مسلمانوں کو کہ یہ وحی آئی ہے، اس کے اوپر ایسے عمل کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ آپ کی زندگی کے جو دینی معاملات کے اوپر آپ نے جو عمل کر کے دکھایا ہے وہ ہمیں قرآن مجید کے اندر ان کی تفصیلات نہیں ملتی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے وحی کی پیروی کرنی ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، وگرنہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی مخالفت کی ہے۔ 12 نمبر دلیل سورۃ الفتح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَ كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جب حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی، تو وہاں پر منافقین موجود نہیں تھے، وہ سارے مدینے میں موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ مال غنیمت دے گا، انعام دے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو پیچھے رہنے والے لوگ تھے نا، جب تم غنیمتوں کی طرف جاؤ گے تو وہ کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ خیبر کے اندر جو غنیمتیں حاصل ہوں گی، خیبر کے اوپر جو حملہ کرنا جا رہے ہیں وہاں پر یہ آسانی کے ساتھ ہم ان کو فتح کر لیں گے، تو اب ہمیں ساتھ جانا چاہیے تاکہ ہمیں بھی جو ہے وہ مال غنیمت میں سے حصہ ملے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ جو لوگ حدیبیہ میں شامل تھے یہ ان کو ملیں گی۔ منافقین کے سامنے جب یہ بات آئی کہ پیغمبر اسلام جو ہیں وہ خیبر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد کریں گے اور غنیمت حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں۔ تم کہہ دو ہرگز تم ہمارے پیچھے نہیں آؤ گے، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سے پہلے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کو ساتھ لے کر نہیں جانا تم نے، تو اگر ہم تم کو ساتھ لے کر چلے جائیں گے تو پھر اللہ کی کلام بدل جائے گی، اللہ کا جو آرڈر ہے وہ تو تبدیل ہو گیا۔
اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، منافقین کو خیبر کے جنگ کے اندر تم نے لے کر نہیں جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پر۔ اب یہاں پر یہ جو جملہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اسی طرح کہہ دیا تھا۔ اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی کلام کے ذریعے روکا تھا کہ ان کو ساتھ لے کر نہیں جانا، یہ قرآن مجید کے اندر تو موجود ہی نہیں ہے، یہ کہاں پر ہے؟ اللہ نے اپنی کلام کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پابند کیا تھا کہ صرف مسلمان ہی جائیں گے، منافقین کو ساتھ لے کر نہیں جانا آپ نے۔ قرآن مجید کے اندر تو ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے تو کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی اللہ کی کلام آتی تھی۔ تو ان سارے دلائل سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید بھی وحی کے ذریعے اترا ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور حدیث وحی ثابت ہوتی ہے۔ تو جب حدیث مبارکہ وحی ثابت ہوئی تو جس طرح قرآن مجید کی اتباع کرنا لازم ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ کی پیروی کرنا بھی مسلمان کے اوپر فرض اور لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔